$300 मिलियन की डील और आप लोग बच्चों जैसे बहाने बना रहे हैं। अगर कल सुबह 9 बजे तक ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल होकर मेरी मेज़ पर नहीं हुई तो आप सब अपनी नौकरियों से फारिग होंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम के पुरतायुश माहौल में अजलान आफंदी की यकबस्ता आवाज़ गूंजी तो वहां मौजूद हर शख्स के वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर फैली बेरहमाना संजीदगी और गहरी सी आंखों में जलती सर्द आग इस बात की गवाह थी कि वो अपने अल्फाज पर अमल करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेगा। मीटिंग में मौजूद तमाम आला ओहदेदारान जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर समझे जाते थे, खामोशी से सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके फैसले के सामने एक लफ्ज़ भी बोल सके। सबके जाने के बाद अजलान ने अपनी गर्दन की अकड़ी हुई नसों को सहलाया और अपनी घूमने वाली कुर्सी का रुख शीशे की उस वसी दीवार की तरफ कर दिया जहां से बाहर फैला शहर रोशनी के समंदर का मंजर पेश कर रहा था। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ की कदर थी, काबिलियत और नतीजा। उसका जहन माजी के दरीचों में झांकने लगा। वो अमेरिका में पला बड़ा था जहां उसके वालिद सुहेल आफंदी उसे 10 साल की उम्र में एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में ले गए थे। जिंदगी खुशगवार थी जब तक कि 15 साल की उम्र में उस पर पहला पहाड़ नहीं टूटा था। उसकी माँ, उसकी कायनात का सबसे रोशन सितारा, कैंसर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गई थी। उसे आज भी अस्पताल का वो ठंडा दवाओं की बू में बसा कमरा याद था जहाँ उसकी माँ का जर्द चंबेली जैसा चेहरा और वालिद की आंखों में तैरती बेबसी ने उससे उसका बचपन छीन लिया। उस दिन के बाद उसके वालिद सुहेल आफंदी ने अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की परवरिश के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने इस दुनिया की बेहतरीन तालीम दिलवाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे आला इदारे से फारग तहसील होने के बाद जब अजलान ने कारोबार में कदम रखा तो अपनी मेहनत से सबको पीछे छोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक उसके वालिद ने पाकिस्तान वापस चलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अजलान के लिए अपने वालिद का हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर था। उसने बिना कोई सवाल किए अपना वसी कारोबार पाकिस्तान मुंतकिल करके जैसा मुश्किल तरीन फ़ैसला ले लिया। यहाँ आकर भी उसकी मेहनत रंग लाई और वह चंद ही सालों में बिजनेस की दुनिया का एक ऐसा चमकता सितारा बन गया जिसकी रोशनी से बड़े बड़े कारोबारी ख़ानदान भी खीरा हो जाते थे। रात का जब अपने पुरतायुश घर पहुंचा तो थकन उसके अंग अंग से आया थी। उसके वालिद सुहेल आफंदी लॉन में अपनी पसंदीदा आरामदेह कुर्सी पर बैठे एक किताब के मुताले में महव थे। बेटे की गाड़ी की आवाज़ सुनकर उन्होंने किताब पर निशान लगाया और ऐनक उतार कर उसे देखते हुए मुस्कुराए। आज बहुत देर कर दी बेटा। उनके लहजे में हमेशा की तरह शफकत और मोहब्बत रची बसी थी। बस पापा एक ज़रूरी मीटिंग में फंस गया था। वो उनके पास रखी कुर्सी पर बैठता हुआ जवाब देने लगा। काम तो चलता रहता है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, उन्होंने नसीहत की। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक ख़ास चमक उभरी। अच्छा सुनो, आज मैं अपने कॉलेज के ज़माने के एक बहुत पुराने दोस्त से मिलने गया था। एहसान फारूकी बहुत ही नेक और खुददार इंसान है। रिटायर्ड टीचर हैं मगर उसूलों का पक्का। अजलान खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। उसे अपने वालिद के दोस्तों और उनकी ज़ाती ज़िंदगियों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनकी एक ही बेटी है, रुबैशा। बहुत प्यारी, शोख और बातूनी सी लड़की है। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। ये सुनते ही अजलान के माथे पर हल्के से बल नमूदार हुए। तो मैंने उसे कह दिया कि कल ही हमारे ऑफिस आ जाए। सुहेल आफंदी ने बड़े सादा से अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। पापा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपने काम में सिफारिश बिल्कुल पसंद नहीं। अजलान के लहजे में सदियों की संजीदगी दर आई। हमारे इदारे में नौकरियां काबिलियत की बुनियाद पर मिलती हैं, ताल्लुकात की नहीं। ये सिफारिश नहीं है बेटा, ये एक दोस्त की मदद है। सुहेल आफंदी ने उसे समझाने की कोशिश की। अगर उसमें काबिलियत हुई तो उसे ज़रूर मौका मिलेगा, वरना मेरी तरफ से माजरत। अजलान का लहजा साफ और दो टोक था। वो अपने उसूलों पर समझौता करने का आदी नहीं था। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई बात की। सुहेल आफंदी ने पहली बार उसे सख्त नज़रों से घूरा। उनकी आवाज़ में एक हुक्म था। वो लड़की कल ऑफिस आएगी और उसके आने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होना चाहिए, समझे तुम? अजलान अपने वालिद के इस हुक्म पर साकित रह गया। वो उनसे बहस नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ मुंह बनाकर इस बात में सर हिला दिया।
اس کے سینے میں غصے اور بے بسی کی ایک لہر اٹھی۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی سلطنت میں اس کے ہی اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اور اس سب کی وجہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا ابھی اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس انجان لڑکی روبیشہ کے نام نے اس کے منظم اصولوں پر چلنے والے دماغ میں پہلی بار ایک شدید سی جھنجھلاہٹ پیدا کر دی تھی۔ اگلی صبح احسان فاروقی کے چھوٹے سے گھر میں سورج کی کرنیں ایک نئی امید لے کر داخل ہوئیں۔ روبیشہ صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور دل میں تتلیوں کے رقص جیسی کیفیت تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اس میں موجود اپنی گنتی کے کپڑوں کو غور سے دیکھا۔ آج کیا پہنا جائے؟ یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل سوال تھا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس منتخب کیا جو کہ اس کی عمر اور معصومیت کے عین مطابق تھا۔ ناشتے کی میز پر اس کے والد احسان فاروقی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری بچی آج بہت خوش لگ رہی ہے۔ ان کی آواز میں فخر تھا۔ جی بابا، آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، مطلب نوکری کا پہلا دن۔ میں بہت پرجوش ہوں، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ بس ایک بات یاد رکھنا بیٹی، احسان فاروقی نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ سہیل میرا دوست ہے، لیکن اس کا بیٹا اذلان تمہارا باس ہوگا۔ محنت اور ایمانداری سے کام کرنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ اس کا دماغ تو آفس کی شاندار عمارت اور اپنی نئی زندگی کے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب وہ رکشے سے اتر کر آفندی کارپوریشن کی فلک بوس عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ شیشے اور اسٹیل سے بنی یہ عمارت آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی شان و شوکت کسی محل سے کم نہ تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے اوپر سے نیچے تک ایک پیشہ ورانہ نظر سے دیکھا اور انٹرکام پر کسی سے بات کرنے کے بعد اسے 30ویں منزل پر سی او کے دفتر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دفتر کے باہر پہنچی تو ایک سیکرٹری نے اسے انتظار کرنے کا بولا۔ شیشے کے دروازے سے اسے اندر بیٹھا اذلان آفندی نظر آ رہا تھا، جو کسی فائل میں پوری طرح سے غرق تھا۔ کل رات کے غصے کے بعد آج وہ مزید سنجیدہ اور ناقابل رسائی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اندر بلایا گیا۔ مس روبیشہ، اذلان کی بھاری آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی سوال کیا تھا۔ جی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان نے فائل سے نظریں ہٹا کر پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ نیلے لباس میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے اس کے چہرے پر لکھی گھبراہٹ اور آنکھوں میں موجود حیرانی اس کی 18 سالہ نا تجربہ کاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ تو آپ کی تعلیم؟ اس نے رسمی کارروائی شروع کی۔ میں نے ابھی BA کے امتحانات دیے ہیں، رزلٹ آنے والا ہے۔ روبیشہ نے کچھ پر اعتماد لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی۔ آفس کے کام کا کوئی تجربہ؟ کمپیوٹر کی کون سی اپلیکیشنز استعمال کرنا جانتی ہیں؟ تجربہ تو نہیں ہے، یہ میری پہلی نوکری ہوگی، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ ہاں، لیکن میں نے کالج کے فنکشنز میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیے ہیں اور کمپیوٹر پر فیس بک بہت اچھا استعمال کر لیتی ہوں۔ اس کے جواب پر اذلان کا دل چاہا کہ اپنا سر زمین پر دے مارے۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھا۔ مس روبیشہ، یہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے، کالج کا فنکشن نہیں۔ یہاں فیس بک نہیں، ایکسل اور پاور پوائنٹ پر کام ہوتا ہے۔ اوہ، وہ بھی سیکھ لوں گی، کوئی مشکل کام تو نہیں ہوگا، اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا۔ اذلان نے چند اور تکنیکی سوالات پوچھے جن کا روبیشہ نے اپنی ہی منطق سے الٹا سیدھا جواب دے کر اسے مزید سر درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی میں قابلیت صفر ہے۔ وہ اس انٹرویو کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ روبیشہ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رکی اور بڑی معصومیت سے دریافت کیا۔ وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کتنی دیر میں تیار ہوگا؟ انکل نے تو کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی تیار ملے گا اور کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے تو اتنے سارے سوال پوچھ لیے۔ اس کے سوال پر اذلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ یہ لڑکی نہ صرف نالائق تھی بلکہ حد درجہ بے باک بھی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی سیکرٹری کو انٹرکام پر بلایا اور اسے ایک فائل دی۔ سیکرٹری نے فائل سے ایک لفافہ نکال کر روبیشہ کو تھما دیا۔ روبیشہ نے خوشی سے لفافہ پکڑا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ وہ اس قدر خوش تھی، چہکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔
और पीछे अजलान आफंदी अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश में अपनी कनपटी की उभरती हुई रग को सहला रहा था। रुबैशा की नौकरी का पहला दिन उसके लिए किसी ख्वाब की ताबीर जैसा था, लेकिन रुबैशा को अजलान के दफ्तर के बिल्कुल सामने एक छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत क्यूबिकल दिया गया था। वहां से वो अपने बॉस पर नज़र भी रख सकती थी और शीशे की दीवार से बाहर शहर के खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज़ भी हो सकती थी। उसने अपने छोटे से मेज़ पर अपने वालिद की तस्वीर रखी, एक छोटा सा फूलदान सजाया और अपनी नई कुर्सी पर किसी मलिका की तरह बराजमान हो गई। अजलान के सीनियर सेक्रेटरी मारिया एक 45 साल नहायत पेशावर और संजीदा खातून थी, जिसने उस नई लड़की को नापसंदीदगी की नज़र से देखा। उसने कुछ ज़रूरी फाइलें और एक डिजिटल टैबलेट रुबैशा की मेज़ पर रखते हुए खुश्क लहजे में हिदायत दी, यह मिस्टर आफंदी का आज का शेड्यूल है। आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि वो अपने तमाम काम वक्त पर करें, ठीक है? हो जाएगा। रुबैशा ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में सर हिलाया, जैसे ये कोई बहुत ही आसान काम हो। मारिया के जाने के बाद रुबैशा ने टैबलेट उठाया और शेड्यूल पर एक सरसरी नज़र डाली। उसकी नज़र जापानी सरमायाकार के लफ्ज़ पर पड़ी और फिर उसके नीचे लिखी एक और एंट्री पर, शाम 4 बजे चैरिटी गाला की दावत पर फॉलो अप कॉल। उसके दिमाग ने फौरन गाला और पार्टी का तस्वुर किया और वो ख्वाबों की दुनिया में खो गई। उसने गलती से जापानी सरमायाकारों की मीटिंग को शाम 4 बजे की गैर अहम काम के साथ तब्दील कर दिया, ये सोच कर कि शायद कोई गलती हो गई है। भला इतनी अहम मीटिंग दोपहर से पहले कौन रखता है? ठीक 11 बजे जब अजलान अपनी टीम के साथ एक अंदरूनी मीटिंग में मसरूफ़ था, मिस्टर तनाका की सरबराही में जापानी वफ्द ऑफिस पहुंच गया। मारी ने जब उन्हें देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागे भागे कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अजलान ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। क्या मुसीबत है सर? मिस्टर तनाका और उनका वफ्द आ चुका है। ये सुनना था कि अजलान के चेहरे का रंग बदल गया। क्या उनकी मीटिंग तो शाम में थी? नहीं सर, शेड्यूल के मुताबिक 11 बजे ही थी। मारिया ने घबराए हुए लहजे में तस्दीक की। अजलान के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। उसने अपनी घड़ी देखी और फिर तूफानी कदमों से चलता हुआ रुबैशा के क्यूबिकल तक पहुंचा। वो इस वक्त भी अपनी कुर्सी पर घूमती हुई किसी मैगजीन के वर्क उलट रही थी। मेरी 11 बजे की मीटिंग कहाँ? उसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। रुबैशा ने हैरानी से उसे देखा। सर, वो तो शाम 4 बजे है। मैंने शेड्यूल ठीक कर दिया था। तुमने ठीक कर दिया था? अजलान के लहजे में ऐसी काट थी कि रुबैशा अंदर तक सहम गई। तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया कि तुम मेरे शेड्यूल को हाथ लगाओ? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मारिया ने उसे इशारा किया कि मेहमान अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। अजलान ने एक गहरी नज़र सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया, चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट सजाई और मेहमानों का इस्तकबाल करने चला गया। उसे अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते इस गैर मुतवक्किर सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से संभाला, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल खोल रहा था। मीटिंग ख़त्म होते ही उसने इंटरकॉम पर रुबैशा को अपने दफ्तर में तलब किया। जब वो सहमी हुई अंदर दाखिल हुई तो अजलान अपनी कुर्सी पर बैठा उसे पथरीली नज़रों से घूर रहा था। आप जानती हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो $300 मिलियन की सरमायाकारी की डील थी। रुबैशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। सॉरी सर, मुझे अंदाज़ा नहीं था। यही तो मसला है, आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये ऑफिस है, गुड़ियों का घर नहीं। उसकी सख्त आवाज़ और सर्द लहजे से रुबैशा के आंसू गालों पर बहने लगे। जब उसे लगा कि अब वो उसे नौकरी से निकाल ही देगा तो उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। मैं अंकल को बता दूंगी कि आप मुझे पहले ही दिन इतना डांट रहे हैं। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। अंकल? अंकल का लफ्ज़ सुनते अजलान के जबड़े भींच गए। वो गुस्से से उठा और मेज़ पर दोनों हाथ रखकर उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में एक वहशत थी। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारे अंकल की भी परवाह नहीं करूंगा। गेट आउट। वो आखिरी लफ्ज़ धाड़ कर बोला था। रुबैशा बुरी तरह डरकर तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अजलान ने बेबसी से अपनी टाई ढीली की और कुर्सी पर गिर गया। वो अपनी ही सल्तनत का एक ऐसा बादशाह था जिसे एक ना तजर्बाकार नादान लड़की ने पहले ही दिन यरगमाल बना लिया था। रुबैशा की पहले दिन की गलती के बाद ऑफिस में एक अजीब सी कशीदगी ने डेरे डाल लिए थे। वो रोज़ कोई न कोई नया गुल खिलाती। कभी अहम क्लाइंट की कॉल गलत डिपार्टमेंट को मिला देती,
کبھی ضروری دستاویزات پر کافی گرا دیتی تو کبھی اپنے ڈیسک پر بیٹھے فون پر اتنا زور سے قہقہ لگاتی کہ پورے فلور کی خاموشی ٹوٹ جاتی۔ اذلان نے اب ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا، مکمل نظر اندازی۔ اس نے روبیشہ سے براہ راست بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ تمام ہدایات اپنے سینئر سیکرٹری ماریا کے ذریعے دیتا اور روبیشہ کو ایسے دیکھتا جیسے وہ اس کے لیے کوئی شفاف شیشہ ہو جس کے آر پار تو دیکھا جا سکتا تھا مگر اس کا اپنی کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس نے اذلان کے صبر کے تمام بند توڑ دیے۔ اس دن کمپنی کے ایک عام بات میٹنگ تھی سائٹ پر، جہاں شہر کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے آنا تھا۔ روبیشہ نے اس دن پیشہ ور نظر آنے کے لیے اپنی زندگی میں پہلی بار اونچی ہیل والی سینڈل پہننے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آفس پہنچی تو اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کسی نا تجربہ کار بازیگر کی طرح ڈگمگاتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنی ڈیسک تک پہنچی۔ اذلان نے اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھری، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ وہ اسے مزید کسی بات پر سمجھا کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ روبیشہ کی یہ نادانی آج اس کی سب کے سامنے تماشا بنا دے گی۔ میٹنگ کی جگہ پر ماحول نہایت سنجیدہ تھا۔ تمام بڑے نام موجود تھے اور اذلان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ٹیم کو ہدایات دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ روبیشہ کچھ ضروری فائلیں اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لیے ان اونچی ہیلز میں سنگے مرمر کے چمکتے فرش پر چلنا کسی کانٹوں بھرے راستے پر چلنے سے کم نہیں تھا۔ پہلی بار وہ لڑکھڑائی تو اس نے قریب موجود ستون کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ اذلان نے مڑ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے تم سے اسی چیز کی امید تھی۔ دوسری بار اس کا پاؤں پھسلا تو اس کے ہاتھ سے چند فائلیں گر گئیں۔ وہ جلدی سے انہیں اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی ہیل مزید مڑ گئی۔ اب وہ بری طرح گھبرا گئی۔ وہ تیز قدموں سے چل کر اذلان کے برابر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ مزید بے عزتی سے بچ سکے، لیکن اس جلد بازی میں اس کی ہیل فرش کی درز میں پھنس گئی۔ اس کا توازن بری طرح بگڑا اور اس نے خود کو بچانے کے لیے بے تحاشا ہوا میں ہاتھ مارے۔ اس کا ہاتھ قریب ترین سہارے یعنی اذلان آفندی کے مہنگے سوٹ کی کالر پر پڑا۔ اس کے اوپر جسم کا بوجھ اذلان پر آ پڑا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اذلان آفندی اپنی نالائق اسسٹنٹ سمیت دھڑام سے سب کے سامنے فرش پر موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ پھر کونوں خدروں سے دبی دبی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے مس روبیشہ آپ میں؟ اذلان کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، میں تو خود کو بچا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ بھی اتنے نازک ہیں کہ میرے بوجھ سے ہی گر جائیں گے۔ وہ پریشانی اور خوف کے عالم میں ایسی منطق پیش کر گئی جس نے اذلان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھنے ہی لگا تھا کہ روبیشہ نے بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی ہیل ایک بار پھر پھسلی اور وہ دوبارہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ اس بار وہاں موجود ہر شخص کا اجتماعی قہقہ بلند ہوا۔ اذلان آفندی کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے روبیشہ کو بازو سے پکڑ کر سختی سے اس کی طرف کیا اور خود کو کھڑا ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ واپسی پر گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ اذلان کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے تھے اور اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ روبیشہ مسافر سیٹ پر دبکی ہوئی خاموشی سے آنسو بہہ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سنسان سڑک پر آئی، اذلان کا ضبط جواب دے گیا، جب یہ کانچ کی سیڑھیاں پہن کر چلنا نہیں آتا تو انہیں پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تم نے آج میری عزت کا، میرے مقام کا سب کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ وہ مسلسل بولتا رہا۔ اس کے الفاظ تیزاب کی مانند تھے۔ تم جیسی بیوقوف، غیر ذمہ دار اور بد سلیقہ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں تو بس، روبیشہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح اسے جھڑک پڑا۔ ایک لفظ بھی نہیں، تمہاری آواز نہ سنائی دے مجھے۔ آفس پہنچنے تک روبیشہ سسکیاں لیتی رہی۔
گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے اتری اور روتی ہوئی سیدھا واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں جا کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور ایک ہی نمبر ملایا۔ انکل! فون کی گھنٹی بجتی رہی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ جیسے ہی دوسری طرف سے سہیل آفندی کی شفیق آواز ابھری، روبیشہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں انہیں صرف اتنا بتا سکی کہ اذلان نے سب کے سامنے اس کی بہت بےعزتی کی ہے۔ آفندی ہاؤس کے پرسکون لان میں سہیل آفندی جو آرام سے اپنی کتاب پڑھ رہے تھے، روبیشہ کی سسکیوں بھری آواز سن کر سیدھے ہو کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ اب ان کے چہرے پر شفقت کی جگہ گہری سنجیدگی اور ہلکے سے غصے نے لے لی تھی۔ شام کو جب اذلان تھکا ہارا دن بھر کی ذلت اور غصے کا بوجھ اٹھائے گھر پہنچا تو اس کا سامنا اپنے والد کے سنجیدہ چہرے سے ہوا۔ وہ لان میں اسی کرسی پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو اذلان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں وہ روز والی گرم جوشی نہیں تھی۔ اذلان سمجھ گیا کہ طوفان گھر تک پہنچ چکا ہے۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کیا ہوا آفس میں؟ سہیل آفندی نے براہ راست سوال کیا۔ پاپا، آپ اس لڑکی کی کسی بات پر یقین نہ کریں، وہ ناسمجھ ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس نے آج مجھے پیشہ ورانہ طور پر کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ اذلان نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں تفصیل سے سارا واقعہ سنایا، اپنی شرمندگی، سرمایہ کاروں کے سامنے بننے والا تماشا، سب کچھ بتا دیا۔ اسے امید تھی کہ اس کے والد اس کی پوزیشن کو سمجھیں گے، لیکن سہیل آفندی کے چہرے کے تاثرات نرم نہ ہوئے۔ تو تم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک 18 سال کی ناتجربہ کار بچی کو، جو پہلی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گئی، سب کے سامنے ذلیل کرو؟ اذلان، میں نے تمہیں یہ تربیت نہیں دی تھی۔ پاپا، وہ میری عزت تھی جس کا جنازہ نکلا تھا، وہ میری کمپنی تھی۔ اذلان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اور وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، جو اب میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری عزت اتنی کمزور نہیں کہ ایک بچی کی نادانستہ غلطی سے خاک میں مل جائے۔ تم کل آفس جاؤ گے اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان کے تن بدن میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ معافی؟ وہ اور اس لڑکی سے؟ ناممکن، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس سے کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے۔ سہیل آفندی نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر شاید اس گھر میں میرے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں وہیں جا کر رہ لیتا ہوں جہاں میری بات کی کوئی قدر ہو۔ یہ جذباتی کمزوری اذلان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر اپنے باپ کے سامنے بے بس تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کو اندر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا دل غصے اور بے بسی سے پھٹنے لگا۔ اگلی صبح آفس میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ روبیشہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ اذلان اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ اس نے روبیشہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کا چہرہ کسی تراشے ہوئے پتھر کی مانند تاثرات سے عاری تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری ماریا کو اپنے دفتر میں بلایا۔ مس روبیشہ کو آج کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ وہ مسٹر علی کو رپورٹ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ وہ میرے سیکشن میں نظر نہ آئے اور نہ ہی مجھ سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، اس کی طرف سے معافی کا متبادل۔ اس نے مسئلے کو اپنی نظروں سے ہی دور کر دیا۔ ماریا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ جب اس نے روبیشہ کو اس فیصلے کے بارے میں بتایا تو روبیشہ کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ یہ سزا تو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس نے اپنی تمام ہمت مجتمع کی اور اذلان کے نئے اصول کو توڑتی ہوئی سیدھا اس کے دفتر میں داخل ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اپنی فائلوں سے نظریں اٹھائے بغیر برف کی سرد لہجے میں جواب دیا۔ مس روبیشہ، میرے والد کی وجہ سے میں نے آپ کو نوکری سے نہیں نکالا، اس پر شکر کریں۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی جرات مت کیجیے گا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، صرف ایک مکمل بے تعلقی اور سرد مہری جو کسی بھی گالی سے زیادہ تکلیف دے تھی۔ روبیشہ شکست خوردہ انداز میں وہاں سے پلٹ آئی۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں روبیشہ کے دن ایک انجانی اداسی اور خاموشی میں گزرنے لگے۔ وہ پہلے جیسی شوق اور چنچل لڑکی نہیں رہی تھی۔ آفس میں اس کی ہنسی کی آواز اب کوئی نہیں سنتا تھا۔
وہ چپ چاپ آتی، اپنے نئے مینیجر مسٹر علی کی دی ہوئی ہدایت پر کام کرتی، شام ہوتے ہی خاموشی سے گھر چلی جاتی۔ دوسری طرف اذلان افندی کی زندگی میں سکون واپس آ چکا تھا۔ اس کی دنیا ایک بار پھر منظم، پیشہ ورانہ اور اس کے مکمل کنٹرول میں تھی۔ روبیشہ نے اس کی نظروں سے دور ہوتے ہی آفس کا ماحول دوبارہ سنجیدہ اور نتیجہ خیز ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسا جال بن رہی ہے جس سے نکلنا اس کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ ایک دوپہر جب روبیشہ اپنی میز پر فائلوں کے ڈھیر میں گم تھی، اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر پڑوسی کا نمبر دیکھ کر اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا۔ ہیلو آنٹی، روبیشہ بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، تمہارے ابو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ یہ سننا تھا کہ روبیشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ کر دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنا بیگ اٹھا کر لفٹ کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنے مینیجر کو ایک جلدی میں ٹائپ کیا ہوا میسج بھیجا اور آفس سے نکل گئی۔ جب اسپتال پہنچی تو اس کے والد کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ روبیشہ آئی سی یو کے شیشے کے باہر کھڑی اپنے والد کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جو مشینوں اور تاروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس دنیا میں اس کے بابا کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا، اور آج وہ سہارا بھی اسے چھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سہیل آفندی کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً اسپتال پہنچے۔ انہوں نے روبیشہ کو روتے دیکھا تو ایک شفیق باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو بیٹا، میں ہوں نا، احسان کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی اور احسان فاروقی کے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کا انتظام کیا۔ وہ ہر روز اسپتال آتے، روبیشہ کو تسلی دیتے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ کئی دن گزر گئے مگر احسان فاروقی کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ انہیں شاید احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک شام جب سہیل آفندی ان سے ملنے ان کے کمرے میں آئے تو احسان فاروقی نے کمزور ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سہیل میرے دوست، لگتا ہے میرا سفر اب تمام ہونے کو ہے۔ ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو احسان، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، ہمت رکھو۔ سہیل آفندی نے انہیں دلاسا دیا۔ نہیں میرے دوست، مجھے اپنی فکر نہیں، بس اپنی روبیشہ کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میرے بعد اسے بے سہارا کا کیا بنے گا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم سے ایک آخری درخواست، اس کے لیے کوئی اچھا شریف لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دینا، بس پھر میں سکون سے مر سکوں گا۔ یہ سن کر سہیل آفندی کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنے دوست کی بے بسی اور ایک باپ کی محبت کو دیکھا اور ایک لمحے میں بنا سوچے سمجھے ایک فیصلہ کر لیا جس نے ان دونوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دینا تھا۔ کوئی اور لڑکا کیوں احسان؟ ان کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ روبیشہ میری ہی بہو بنے گی، وہ اذلان کی بیوی بن کر ہمارے گھر کی عزت ہوگی۔ یہ الفاظ احسان فاروقی کے بجھتے ہوئے وجود میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا گئے اور ان کی آنکھیں تشکر اور خوشی سے چمکنے لگیں۔ دروازے میں کھڑی روبیشہ پر جیسے کسی نے منو بوجھ لاد دیا ہو۔ سہیل انکل کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سوپ کی ٹرے کانپنے لگی اور گرم سیال اس کے ہاتھوں پر گرا، مگر اسے جلن کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ اذلان آفندی، وہ شخص جس کی سرد نگاہیں اس کے وجود کو چھلی کر دیتی تھی، جس نے اسے اپنی نظروں کے سامنے ایسے ہٹا دیا جیسے وہ کوئی کوڑا کرکٹ ہو، وہ اب اس کا شوہر بننے والا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا ناقابل یقین اور خوفناک تھا کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے والد کو دیکھا، جن کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک عرصے کے بعد اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ بے بسی کے نہیں، تشکر کے آنسو تھے۔ وہ یہ خوشی، یہ سکون ان سے کیسے چھین سکتی تھی؟ وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف اس کی اپنی زندگی کی کھائی تھی اور دوسری طرف اس کے باپ کی آخری خواہش کا پہاڑ۔ سہیل آفندی نے دروازے میں کھڑی سہمی ہوئی روبیشہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ ابھری۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی تسلی بھرے الفاظ روبیشہ کے لیے کسی پنجرے کے بند ہوتے ہوئے دروازے کی آواز کی مانند تھے۔ سہیل آفندی جو اب ایک مشن پر تھے، وقت ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر نکلے اور انہیں فوراً اذلان کو فون ملایا۔ دوسری طرف اذلان اپنے دفتر میں بیٹھا ایک اہم کانٹریکٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔
اس کی زندگی میں بالآخر وہ سکون لوٹ آیا تھا جس کا وہ عادی تھا۔ روبیشہ کے جانے کے بعد آفس کا ماحول دوبارہ اس کی مرضی کے مطابق منظم اور نتیجہ خیز ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر اپنے والد کا نام دیکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ اذلان، فوراً اسپتال پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی اور حکم تھا جس نے اذلان کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر اس کا دماغ یہی سوچتا رہا کہ شاید احسان انکل کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس طوفان کے لیے بالکل تیار نہیں تھا جو اس کا منتظر تھا۔ اسپتال پہنچتے اس کے والد نے اسے ایک خالی پرائیویٹ روم میں لے گئے۔ پاپا، سب خیر تو ہے؟ میں نے تمہارے مستقبل کا ایک فیصلہ کیا ہے، سہیل آفندی نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی۔ میں نے احسان کو زبان دے دی ہے، تمہارا نکاح روبیشہ سے ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کو لگا جیسے اس سے سننے میں غلطی کی ہے، پھر جب الفاظ اس کے ذہن میں اترے تو اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ایک تلخ ناقابل یقین ہنسی اس کے لبوں سے نکلی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہے نا؟ جب اس کے والد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا تو اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ آپ ہوش میں تو ہیں پاپا؟ میں اور وہ لڑکی، وہ ناسمجھ غیر ذمہ دار اور جاہل لڑکی جس نے میری زندگی میں سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں دیا، یہ ناممکن ہے۔ میں تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھ رہا، اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ سہیل آفندی کا لہجہ اٹل تھا۔ اور میں آپ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اذلان کی آواز بلند ہو گئی۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں گا؟ تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، یہ میرے دوست سے کیا کیا وعدہ ہے، میری عزت کا سوال ہے اور میری زندگی، کیا اس کا کوئی سوال نہیں؟ اذلان بے بسی سے چلایا۔ جب سہیل آفندی نے دیکھا کہ وہ کسی طرح نہیں مان رہا تو انہوں نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اگر میری زبان کی، میرے وعدے کی تمہاری نظر میں کوئی قیمت نہیں تو پھر شاید تمہاری بھی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ میں آج سے تم سے اور اس گھر سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ الفاظ اذلان کے وجود پر بجلی بن کر گرے۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر اپنے باپ سے نہیں۔ اس کے والد کی اس کی کل کائنات تھے، اس کی واحد کمزوری، اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری دلیلیں اسے ایک دھمکی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ اس کا سر جھک گیا، کاندھے ڈھلک گئے۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں صرف اتنا کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ مولوی صاحب کو وہیں بلایا گیا۔ اسپتال کی دواؤں کی بو میں بسے اس کمرے میں ایک مختصر سی روح سے آری نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ گواہوں میں ایک نرس اور کمپاؤنڈ تھے۔ دلہن کے آنسو رک نہیں رہے تھے اور دولہا کا چہرہ کسی پتھر کی طرح تاثرات سے خالی تھا۔ قبول ہے، روبیشہ کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ قبول ہے۔ اذلان کی آواز ایک سرد بے جان سرگوشی تھی جو اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے حلق سے نکالی۔ نکاح خان نے جیسے ہی نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا، اذلان ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے، بنا ایک لفظ کہے طوفانی قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے اور اسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ اس رشتے، اس جگہ اور اس بے بسی سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ روبیشہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور نگاہیں اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے وہ شخص ابھی نکلا تھا جو قانونی طور پر اب اس کا شوہر تھا۔ سہیل آفندی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں اب بھی شفقت تھی۔ پریشان مت ہو بیٹی، اذلان تھوڑا گرم دماغ کا ہے مگر دل کا برا نہیں، وہ جلدی سب کچھ سمجھ جائے گا اور تمہیں قبول کر لے گا۔ ان کے الفاظ تسلی سے زیادہ ایک خوش فہمی لگ رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جس پر روبیشہ چاہتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے چند ہفتے روبیشہ کی زندگی کے سب سے عجیب دن تھے۔ اس کے والد کی طبیعت معجزاتی طور پر سنبھلنے لگی، جیسے ان کے سینے پر سب سے بڑا بوجھ اتر گیا ہو اور انہیں جینے کی ایک نئی امنگ مل گئی۔ وہ ہر روز اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کا سوچ کر خوش ہوتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ روبیشہ ان کی یہ خوشی دیکھتی اور اپنے خوف اور خدشات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کر دیتی۔ جب احسان فاروقی مکمل طور پر صحتیاب ہو کر گھر واپس آ گئے تو ایک شام سہیل آفندی ان سے ملنے آئے۔ احسان، اب جب کہ تم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو، انہوں نے بات شروع کی، تو اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بیٹی کو اب اپنے اصلی گھر یعنی اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے۔ اذلان نے اس دوران رخصتی کو ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اپنے والد کے سامنے کام کیا، وقت کی کمی اور نہ جانے کیا کیا بہانے بنائے، مگر سہیل آفندی نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے احسان فاروقی کو بتایا کہ اذلان تو کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ دن اور رک جائیں، مگر میں نے کہا کہ نیک کام میں دیری کیسی؟
رخصتی کی ایک سادہ سی تاریخ طے کر دی گئی۔ ربیشہ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس کی رضامندی تو جیسے نکاح کے دن ہی ضبط کر لی گئی۔ وہ ایک گڑیا کی مانند تھی جسے اب ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیا جا رہا تھا۔ رخصتی کا دن آن پہنچا۔ اپنے والد سے جدا ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احسان فاروقی نے بھیگی آنکھوں سے اسے سہیل افندی کے حوالے کیا، اس اطمینان کے ساتھ کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ جب گاڑی افندی ہاؤس کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ربیشہ نے باہر کے شان و شوکت کو بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ گھر کو پھولوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا، مگر ہر چیز میں ایک مصنوعی پن اور ٹھنڈک کا احساس تھا۔ سہیل افندی نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، مگر وہ آنکھیں جنہیں وہ تلاش کر رہی تھی کہیں نظر نہیں آئی۔ اذلان وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک ملازموں سے سہارا دے کر اوپر ایک بڑے سے کمرے میں لے آئی۔ یہ اذلان کا کمرہ تھا اور یہ بالکل اس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ ربیشہ بھاری عروسی لباس اور زیورات کے بوجھ تلے دبی بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، گھنٹے منٹوں کی طرح اور منٹ صدیوں کی طرح بیتتے گئے۔ اس کا دل خوف اور ایک احمقانہ سی امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ شاید وہ آ جائے، شاید وہ اس سے بات کرے، شاید، مگر کوئی نہ آیا۔ رات کے آخری پہر جب انتظار کی سولی پر لٹکے لٹکے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہمت ہار گئی اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اسی وقت گھر کے دوسرے کونے میں اپنی لائبریری میں پرسکون خاموشی میں اذلان افندی جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا اور سامنے فائلوں کا ڈھیر، مگر اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس کا پورا وجود غصے، بے بسی اور نفرت کی آگ میں چل رہا تھا۔ یہ خیال کہ وہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس وقت اس کے کمرے میں، اس کے بستر پر اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اسی رات اس لمحے اپنے دل میں ایک عہد کیا، اس نام نہاد شادی کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ باہر فجر کی اذان کی آواز ابھری، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، مگر اذلان افندی کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والی تاریک رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسے اب اسی کمرے میں جانا تھا جہاں اس کی سب سے بڑی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ جب اذلان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا وجود رات بھر کے جاگنے اور اندرونی کشمکش سے تھکن سے چور تھا۔ کمرے میں جلتے مدھم لیمپ کی روشنی میں اس کی نظر بستر پر سوئی ہوئی ربیشہ پر پڑی، اور اسی جوڑے کی سلوٹوں اور چہرے پر پھیلی معصومیت کے ساتھ وہ کسی تھکی ہاری شہزادی کے مانند لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کے دل میں ایک انجانا ناقابل فہم احساس ابھرا۔ کیا یہ ترس تھا یا اپنی بے بسی پر غصہ؟ اس نے فوراً اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی اور بس۔ اس نے بے رحمی سے الماری کھولی اور اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ اتنی آواز سے بند کیا کہ ربیشہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، کمرہ خالی تھا، اذلان جا چکا تھا۔ اس کے دل میں جو امید کی ایک ننھی سی کرن تھی وہ بھی بجھ گئی۔ اسے شدید تذلیل اور بے قدری کا احساس ہوا۔ وہ نیچے آئی تو سہیل افندی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اپنے بچگانہ اور سادہ انداز میں انہیں بتا دیا کہ اذلان تو رات کو کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سہیل افندی نے فوراً اذلان کو فون کر کے بلا بھیجا اور باپ بیٹے کے درمیان ایک اور تلخ کلامی کا باب شروع ہو گیا۔ شام کو جب اذلان گھر آیا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہر بات پاپا کو بتانے کی؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ربیشہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ربیشہ جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اپنے دفاع میں بول، انکل نے خود پوچھا تھا مجھ سے۔ اذلان نے اسے مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا اور وہیں لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ صوفے پر کیوں سو رہے ہیں؟ ربیشہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتا۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ اگر آپ بستر پر نہیں سوئیں گے تو میں صبح پھر انکل کو بتا دوں گی۔ ربیشہ نے اپنا واحد ہتھیار استعمال کیا۔ اذلان بے بسی سے اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے ہر محاذ پر شکست دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور بستر کے ایک کونے پر ربیشہ سے زیادہ فاصلہ رکھتے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کئی ہفتے اسی عذاب میں گزر گئے۔ دن میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور رات میں ایک چھت تلے دو دشمن۔ ربیشہ کی بچکانہ حرکتیں اب بھی جاری تھیں۔ وہ کمرے کو پھیلا کر رکھتی تھی، اونچی آواز میں گانے سنتی تھی۔ اس کی ہر حرکت اذلان کے ضبط کو مزید آزماتی۔ ایک رات اذلان سر درد سے نڈھال صوفے پر اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا کہ ربیشہ نے بیڈ پر بیٹھ کر ایئرپورٹس لگائے اور اونچی آواز میں گنگنانے لگی۔ خاموش ہو جاؤ ربیشہ، اذلان نے بمشکل کہا۔
اس نے سنی انسنی کر دی۔ اذلان غصے سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے کانوں سے ایئرپوڈس نکال لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس کریں۔ وہ اپنے ایئرپوڈس چھیننے کے لیے اس پر جھپٹی۔ اسی جھپٹا جھپٹی میں دونوں کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ پر گر پڑے۔ ربیشہ نیچے تھی اور اذلان اس کے اوپر۔ اچانک کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اذلان نے ربیشہ کی آنکھوں میں خالص خوف دیکھا۔ یہ بچگانہ ضد نہیں تھی، ایک عورت ایک مرد سے خوف تھا۔ اسی لمحے اذلان کے ذہن میں ایک شیطانی خیال نے جنم لیا۔ اسے قابو کرنے کا طریقہ مل گیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلیوں سے ہٹایا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی آواز سرگوشی کی طرح زہریلی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تم پر ہر طرح کا حق ہے، دور دور رہے مجھ سے۔ ربیشہ کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرا سکون برباد کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اذلان نے اپنی گرفت اور سخت کی۔ آئندہ اگر میری کوئی بھی شکایت پاپا تک گئی تو یاد رکھنا، یہ حق استعمال کرنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ ربیشہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور فوراً نفی میں سر ہلا کر وعدہ کر لیا۔ اذلان ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد ربیشہ بالکل بدل گئی۔ وہ اب خاموش اور سہمی سہمی رہتی۔ اس نے شکایتیں لگانا چھوڑ دی۔ گھر میں ایک عجیب سا تناؤ بڑھا، سکون قائم ہو گیا تھا، مگر یہ سکون ایک بڑی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ایک شام جب سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، انہیں نیچے سے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ بھاگ کر نیچے گئے تو سہیل آفندی اپنے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ اسپتال کا ماحول، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور پھر آخر میں ڈاکٹر کے الفاظ، ہمیں افسوس ہے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان آفندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی دنیا، اس کی کائنات کا مرکز، اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہیں اسپتال کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا چلا گیا۔ ربیشہ نے جب اس کے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا تو اس کے اپنے دل میں بھی ایک خوفناک احساس نے جنم لیا۔ اس گھر میں اس کا واحد محافظ، اس کا سہارا، آج اس سے بھی چھین لیا گیا تھا۔ سہیل آفندی کی موت نے آفندی ہاؤس کی ہر دیوار کو سوگوار کر دیا۔ اذلان ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے ملتا۔ اس کا سارا وقت اپنے والد کی یادوں اور کام میں غرق گزرتا۔ ربیشہ نے اس دوران اس کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اذلان اس سے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ زہریلا خیال گھر کر گیا کہ شاید اس کی اور ربیشہ کی روز روز کی لڑائی کے تناؤ کی وجہ سے ہی اس کے والد کی صحت خراب ہو رہی تھی، اور وہ تو غیر منطقی طور پر اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار ربیشہ کو سمجھنے لگا۔ والد کے 40ویں کے ٹھیک اگلے دن اذلان نے ربیشہ کو اپنی اسٹڈی میں بلوایا۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں کسی بھی جذبے سے آ رہی تھیں۔ میرے والد، ان کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کر رہا تھا، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، اسی لیے اب تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ میں کچھ عرصے کے لیے لندن جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے تم اپنا سامان باندھ کر اپنے والد کے گھر چلی جا۔ ربیشہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بابا دل کے مریض ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ اب میری ذمہ داری نہیں ہے، اذلان نے بے رحمی سے کہا اور اپنی فائلوں میں مصروف ہو گیا، جیسے اس کے لیے یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ ربیشہ کی تمام منتیں، تمام آنسو اس پتھر دل انسان پر بے اثر رہے۔ اسی شام وہ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے، ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے خوابوں کے ساتھ اس عالیشان گھر سے نکل گئی، جہاں وہ کبھی ملکہ بننے کا خواب لے کر آئی تھی۔ لندن کی مصروف زندگی اور عالیشان اپارٹمنٹ کی تنہائی بھی اذلان کے اندر کے خالی پن کو نہ بھر سکی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں گیا تھا وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ اب اسے ربیشہ کی غیر موجودگی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ گھر کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اسے اس کا شور، اس کی ہنسی، اس کی نادانیاں، سب کچھ یاد آنے لگا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنے غم اور غصے میں کتنا غلط تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہے۔ 3 مہینے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس آیا تو سیدھا احسان فاروقی کے گھر پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ احسان فاروقی بستر مرگ پر تھے اور ربیشہ ان کے سرہانے بیٹھی خود ایک زندہ لاش کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اذلان کو دیکھ کر احسان فاروقی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے اذلان کا ہاتھ لے کر ربیشہ کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی وصیت کرتے ہوئے ابدی نیند سو گئے۔
روبیشہ اب اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ والد کی تدفین اور رسومات کے بعد بھی روبیشہ نے اذلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے مجھے اس گھر سے نکالا تھا مسٹر افندی، میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب دل چاہا رکھ لیا اور جب دل چاہا پھینک دیا۔ اس کے لہجے میں اب کی بار دکھ کے ساتھ ساتھ خودداری بھی تھی۔ اذلان روز آتا تھا، اس کی منتیں کرتا تھا، اپنی غلطی کی معافی مانگتا تھا، مگر وہ نہ مانتی۔ آخر ایک دن اذلان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ضد نہیں چھوڑو گی تو مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ روبیشہ کچھ سمجھتی، اذلان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتارے، وہ چلائی، مگر اذلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا۔ آدھے راستے تک روبیشہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے گنگنانا شروع کیا، روٹھے ہو تم کو کیسے منائیں۔ وہ خاموش رہی تو اس نے خود ہی سلسلہ جوڑا، آئس کریم، پیزا یا پھر چاکلیٹ۔ آخری لفظ پر روبیشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، چاکلیٹ۔ اس کے جواب پر اذلان کا بلند آہنگ قہقہا گونجا۔ روبیشہ شرمندہ سی ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر اس کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم بس گھر تو چلو جانم، اذلان کی آواز میں محبت اور اپنائیت تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی، ایک ایسی صبح جس میں نفرت اور غلط فہمیوں کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور صرف محبت کی روشنی تھی۔